अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि जवेद लतीफ साहब को एक नया बयानिया देकर बाऊजी ने लॉन्च कर दिया है। जवेद लतीफ अपनी हालिया स्टेटमेंट के अंदर यह कहते हैं कि बाऊजी खुदा के लिए बोलें और यही मौका है, अगर आप आज ना बोले तो हमेशा के लिए आपको खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी। बाऊजी के हवाले से जहां पर उन्होंने ये दरखास्त की है, वहीं पर ख्वाजा आसिफ की जो हालिया एक स्टेटमेंट थी उस पर उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि फैज़ हमीद साहब को ये क्या इख्तियार था कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से फैसला करें और हमारे पास आएँ और हमारे से सौदेबाजी करें। ये कोई मुनासिब बात नहीं है। जवेद लतीफ साहब हमेशा से लॉन्च हुए जब से इलेक्शन हार गए हैं और इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसीलिए रखा हुआ है कि जब कोई बयानिया बनाना हो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कोई बौछार पैदा करना हो या फिर कोई सिग्नलिंग करनी हो, तो जवेद लतीफ को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। जवेद लतीफ ही वो हस्ती हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान खपे। वो सिग्नलिंग कर रहे थे। आज भी उन्होंने ये पैगाम दिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। बाऊजी को और उनकी जमात को ये खदशा है। मरी में जब ये लोग बैठे हुए थे सर जोड़कर, जो इनकी किचन कैबिनेट है, एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई, वो ये बताते हैं कि बाऊजी परेशान है और उन्हें कहीं खदशा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जाकर मिलती है, बातचीत करती है और कोई डील भी हो जाती है तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी नैपियां कौन बदलेगा। और उम्र के इस हिस्से में नैपी बदलना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बच्चे की तो आप बदल लेते हैं, लेकिन किसी बड़े की नैपी कैसे बदली जाएगी। और बाऊजी और उनकी जमात को यह खतरा था, इसीलिए अता तारड़ और इसके बाद आपने पार्टी के दीगर लोगों को भी इमरान खान के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हुए देखा और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ये सके हो गए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत ज़्यादा इत्तेमाद की कमी कहें या फिर एक खौफ है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनका हाथ छोड़ दिया तो फिर दूर दूर तक दुनिया की कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो इनका हाथ पकड़ सके। इसीलिए जवेद लतीफ साहब को लॉन्च किया गया और जवेद लतीफ के जरिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया गया, यानी वार्न किया गया, धमकी दी गई और सॉफ्ट धमकी थी कि जिस तरह से मुझे खामोश रखा हुआ है ना, मेरे ऊपर पार्टी का दबाव भी है और मैं जब चाहूँगा बोलूँगा और मैं बताऊँगा कौम को कि मुझे उस रात इलेक्शन किसने हराया। क्योंकि जवेद लतीफ की ज़ुबान के अंदर जो उन्होंने तनकीद हमें नज़र आई और जिस तरह से गमगुस्सा नज़र आया, एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि जो बयानिया बनाया जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से कि बाऊजी इलेक्शन जीते थे लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें हरा दिया। कंट्रोल करने के लिए ये सारे का सारा खेल खेला गया। आप देखिएगा कल को जब इनकी हुकूमत गिरेगी ना, तो फिर यही बयानिया बनाया जाएगा जो आज आपको जवेद लतीफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि बाऊजी जीत रहे थे लेकिन आनन फानन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें हरा दिया। अच्छा, आज फिर जवेद लतीफ ने एक और भी बात कही और ये बड़ी हैरानकुन बात है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की आज भी सहूलतकारी हो रही है। ये सहूलतकारी है सरकार कि एक मुकदमे से आप बरी होते हैं तो दूसरे में आपको धर लिया जाता है, दूसरे से आप अभी निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 और कितने मुकदमात आपने बना दिए। यहां पर जजेस को मैनेज किया जा रहा है, जजेस को तैयार किया जा रहा है कि कौन है माइका लाल जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देगा। तोशाखाना केस और ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई जहां पर जज को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया और मेरी इतलात ये है कि इसलिए तब्दील किया क्योंकि उसने ये जो आपके परवेज खटक साहब हैं इनकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया था कि मैं अपने बयान में कुछ रद्दोबदल करना चाहता हूं और उस दरख्वास्त को, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अब बाऊजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रही है कि मैं खामोश हूं लेकिन मेरे बोलने का वक्त जो है वो कभी भी हो जाएगा और जब मैं बोलूंगा तो मैं सबको बताऊंगा कि मुझे किस तरह हराया गया। और ये बयानिया आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको इसकी हकीकत पता भी लग जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, एक और भी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हामिद मीर इज़ वेरी क्लोज टू आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू बाऊजी। और नून लीग के अंदर इनके मिनिस्टर्स से रिसोर्सफुल बंदे हैं, लेकिन जितने ये करीब आसिफ अली जरदारी के हैं उससे ज़्यादा ये नवाज शरीफ के करीब नहीं है। इन्होंने कुछ बातें कही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और फैज़ हमीद साहब कहाँ पर स्टैंड करते हैं, जो बयान ख्वाजा आसिफ ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से दिया। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले को जनरल फैज़ हमीद ये कहते रहे
کیا یہ مل کر نون لیگ کے گرد شکنجہ کستے ہیں؟ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم آپ کو وفاقی حکومت میں حصہ دے دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف نے کوئی بات نہیں کی۔ نئی بات جو خواجہ آصف نے نہیں کی وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کی جنرل فیض حمید کے ساتھ جنرل اعجاز امجد کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی۔ جنرل اعجاز امجد کے داماد ابھی تک خواجہ آصف کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ جس چینل کے ذریعے دھمکیاں دیتے ہیں وہ چینل بڑا دلچسپ ہے۔ میں نے اس چینل سے کہا کہ یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جنرل فیض نے جو خواجہ آصف کو کہا وہ درست نہیں تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ نون سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کچھ راستہ نکالا جائے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی معاملات جو ہیں وہ بن رہے تھے، اور جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے تو ان کی بات کرتے، اور جب یہ نون لیگ میں جاتے تو نون لیگ کی بات کرتے۔ یعنی وہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ باجوہ کے لیے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مسلم لیگ نون کے گرد شکنجہ کسنے والی بات جہاں تک تعلق ہے، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم آپ کو وفاقی حکومت میں حصہ دلوائیں گے۔ 2019 میں جنرل فیض اگر خواجہ آصف کو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان سے تنگ آ چکے، تو وہ جنرل فیض تنگ نہیں آئے تھے، بلکہ عمران خان تو 2022 میں جنرل باجوہ کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر قائم رکھنا چاہیے۔ تو بہت ساری تضادات ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو انہوں نے مذاق ہی بنا دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ خود اپنا یہ مذاق بنواتی ہے۔ اور جو کچھ پچھلے 3 برسوں میں ایک ایکسٹینشن کے بعد اور پھر ایک تقرری کے بعد جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر، پاکستان کی جمہوری جڑوں کی جس طرح سے انہوں نے اس کو کمزور کیا، وہ پوری قوم اسے دیکھ رہی ہے، اور اب یہ لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ ان سیاستدانوں کو نا پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے باؤ جی کو کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستان کہاں پر جائے گا آج سے 5 6 10 سال کے بعد انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روڈ میپ ہم نے کس قسم کا لے کر آنا ہے۔ جب آپ کسی کو پلاننگ کی منسٹری دیتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سرکار میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ پھر ایک حکومت آتی ہے عمران خان کی، اسے گرا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسٹینشن اور آپ کی بات نہیں مانتا تھا پنجاب میں اس تبدیلی کے حوالے سے۔ تو یہ ملک جو ہے نا ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ ہم ایک زمین کے ٹکڑے پہ رہتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہر شخص نے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرنے کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کے چکر میں اپنے قبیلے کی نمائندگی کے پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ویورز، خبر جو شہباز شریف صاحب نے ہمیں دی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ ملک کے اندر آئی پی پیز کا کیا کردار رہا، ہاؤس آف شریف کے کتنے لوگ ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں، زرداری صاحب کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، سیاستدانوں کے خاندان جو ہیں وہ کون کون پاکستان کی بجلی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی پاکستان میں آئی پی پیز کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا کہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا گھنونا مذاق کیا جائے، پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا 2014 کی، شاید وہ مثال دے رہے ہیں نواز شریف کے دور میں، ہماری کوشش جاری ہے، ہمیں بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے، بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف۔ سر سیاست تسی کر رہے ہو، اور جہاں تک تعلق ہے 2014 کا، اس کا بھانڈا آپ لوگوں نے، مصدق ملک نے خود ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا، کیا کہا کہ 2014 میں ہم نے اگر مہنگے معاہدے کیے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو ہم نے روشنیوں میں لے کر آنا تھا اور ہم نے اندھیروں سے نکالنا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کے اندر لمبی چوڑی کمیشنز اور لمبے چوڑے معاہدے اور پھر کک بیکس جس کی ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عوام کے لوگوں میں سے، پاکستان کی عوام میں سے کوئی اٹھے اور جا کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، قاضی صاحب کی عدالت کا دروازہ توڑ دیں کھٹکھٹا کر، اور چٹھیوں پہ چٹھیاں ڈالیں اور ان سے سوال کریں کہ آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ سیاستدانوں کے گھرانے بجلی کے اوپر کس طرح قابض ہیں، اور جتنی بجلی پیدا ہوگی اتنے پیسے پاکستان کی عوام کو دیے جائیں گے۔ آج مجھے اتفاق ہوا پاکستان میں کچھ لوگوں سے بات کرنے کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بجلی کی قیمت جو یونٹس ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن نہ جانے کس قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ ہمارے اوپر ڈال کر ان جو بل ہمیں بھیجے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام کو معاف کر دیں اور پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ سیاست نہ کریں، کیونکہ بہروپیے اور بنارسی ٹھگ کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں پاکستان کے سیاستدان روز بتاتے ہیں۔ ویورز، یہ جو معاملہ ہے نا آئی پی پیز کا، اس کے اوپر اب انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور ہر آدمی کو اس پہ بات کرنی چاہیے
کہ کیپیسٹیز جتنی کسی پاور پلانٹ کی ہیں ہم پاکستانی عوام اس کا اضافی بجلی کا بل کیوں دیں؟ ان لوگوں کو دینا چاہیے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا، اور نون لیگ کی حکومت اس میں ملوث تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ملوث تھی، اور اب یہ جو نیا شوشہ چھوڑا گیا، یہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر اپنا پاور پلانٹ لگائیں گے اور سندھ کے لوگوں کو ہم اپنی بجلی خود دیں گے۔ انہوں نے کرنا پتہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی خاچے ہوں گے، لمبی لمبی کمیشنز ہوں گی، پاور پلانٹس لگائے جائیں گے، اور اس پاور پلانٹ کے نام پر پاکستان کی عوام کو، سندھ کی عوام کو جو ہے وہ لوٹا جائے گا۔ اب آپ کو یہ بھی خبر دے دیں، جو تحریک انصاف نے مذاکرات کی بات کہی اور اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی ایک تشکیل دی جا رہی ہے، اس کے اوپر اجلاس ہو رہا ہے، اور آئندہ ہفتے حکومتی اتحاد سے بات چیت کرے گا یہ اپوزیشن کا اتحاد۔ خبر یہ بھی ہے ویورز کے صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب جو ہیں مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے رابطے تیز کر دیے جائیں گے، اور محمود خان اچکزئی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان 6 جماعتی اتحاد ہے۔ اس اتحاد میں جو جماعتیں ہیں ان میں تحریک انصاف، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی، منگل اور سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین شامل ہے۔ اچھا، میرا ایک ہی سوال ہے محمود خان اچکزئی سے، اور کمیٹی کو کوئی بھی لیڈ کرے، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کیا کر رہیں گے؟ کس قسم کے مطالبات ہوں گے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کو مانیں گی؟ ان مذاکرات کی کیا کوئی حیثیت ہے؟ اور پھر اگر ایجنڈے میں عمران خان کی رہائی نہیں ہے تو پھر یہ مذاکرات کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی حکومت میں ایک پاپولر لیڈر کا آنا اب وقت کی ضرورت ہے، اور پھر اسے کم از کم 10 سال کا اقتدار ملے۔ یعنی یہ پاکستان کی عوام پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں گے نا کہ ادھر سے عمران خان صاحب آئیں اور پاکستان کے حالات بدل جائیں، اب یہ وہ بات نہیں ہے۔ جتنی تباہی اور جتنے قرضے ہمارے اوپر ہیں، کم از کم آپ کو 10 برس ایک کسی بھی حکومت کو دینے پڑیں گے، تبھی جا کر پاکستان کے اندر استحکام آئے گا۔ لیکن ویورز، کچھ سوالات اس ملاقات اور اس مذاکرات کی ٹیبل پر جو سب لوگ بیٹھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی لچک دکھائے گی؟ باؤ جی ان مذاکرات کو کس طرح سے لیں گے؟ اور جو عمران خان ان پر تنقید کرتے رہے، اس تنقید کا کیا بنے گا؟ ڈاکوؤں سے میں بات نہیں کروں گا، تو 2 ڈاکو تو آ رہے ہیں اس ٹیبل کے اوپر، تو وہ ڈاکو کیا عمران خان کی طرف سے جو مقرر کیا نمائندہ ہے اسے قبول کریں گے، یا پھر وہ نمائندہ ان لوگوں کو قبول کرے گا؟ یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں، اور ان مذاکرات کا جو مستقبل ہے ان تمام سوالوں کے ارد گرد جو ہے ویورز گھومتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، پاکستان تحریک انصاف نے اب جو کام کیا ہے اس میں شیر افضل مروت صاحب کی جو پارٹی رکنیت ہے اسے باقاعدہ طور پر معطل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ خبر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو خبر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آئی، اور اس خبر کے مطابق شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کو تباہ کیا، اور ان کی اب بنیادی رکنیت اس جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب کے دستخطوں سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت نوٹس پیریڈ پر تھے۔ اعلامیہ کے مطابق نوٹس پیریڈ کے دوران جو کارروائی ہے، کمیٹی نے محسوس کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی قائد و ضوابط کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ متنازع بیانات دینے کے بعد جولائی کے مہینے میں پارٹی نے شو کاز نوٹس جاری کیا۔ بعد ازاں شیر افضل مروت کی جانب سے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا، تاہم پارٹی نے ان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی رکنیت کو معطل کر دیا جائے۔ ویورز، اب پاکستان تحریک انصاف میں اوبیسلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر دھڑے بندی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ آپ جائیں اور جا کر دھرنے میں شامل ہوں، جماعت اسلامی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی جائیں، وہ اس دھرنے میں شامل ہوں۔ اب حکومت کو جب یہ لگا کہ اگر تحریک انصاف بھی یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے ہر وہ اس ہتھ کنڈے کو استعمال کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب جی دھرنے میں پہنچے راولپنڈی، اور ہوا یہ ہے کہ جس طرح وہ خطاب کے لیے وہاں پر پہنچے تو پولیس بھی وہیں پر پہنچی ہے۔ خبر کے مطابق
جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے پی ٹی آئی کے دھرنے میں شعیب شاہین صاحب کا استقبال کیا، پھر ان کو سٹیج دیا گیا کہ وہ خطاب کریں، لیکن خطاب سے پہلے یعنی جب وہ خطاب کر رہے تھے تو دوسری طرف سے بھاری پولیس کی نفری پہنچ گئی، اور پولیس کی نفری پہنچنے کے بعد شعیب شاہین کو وہاں سے جانا پڑا، اور پھر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب سوال بھی یہ ہے کہ آپ آئین کے مطابق اگر اس ملک کو نہیں چلا سکتے تو پھر آپ کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ شعیب شاہین اگر وہاں دھرنے میں پہنچے ہیں اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا تو وہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا، اس ظلم کے خلاف اظہار یکجہتی تھا جو پاکستان کی عوام کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے آواز بلند کی ہے اور آپ اس کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اور ریاست وہاں پر طاقت کا استعمال کرے، اچھا اب یہ جو ہتھ کنڈے ان کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں نا، جو مرضی آپ کر لیں، اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور یہی ہتھ کنڈے آپ کے خلاف ریاست جب استعمال کر رہی ہوگی تو پاکستان میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اور خبر یہ ہے کہ احمد خان نے چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر ممبران کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس 430 صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے دیگر ممبران جانبدار ہیں۔ عام انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور دیگر ممبران نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ ریفرنس میں انتخابی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی ساتھ لگائے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے قانون اور آئینی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی اور استدعا کی ہے کہ سکندر سلطان راجہ اور دیگر ممبران کو کام کرنے سے روکا جائے۔ یہ ریفرنس آ گیا جی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اگلے اجلاس میں قاضی صاحب اور باقی جو ان کے لوگ ہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں، یا پھر اس کو ان اٹینڈڈ اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا اور پھر کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک خبر اور بھی ہے، میں آپ کے سامنے جاتے جاتے یہ بھی رکھ دوں، چونکہ اب حکومت کی بکھلاہٹ اور دوسری طرف سے جو ہتھ کنڈے ہیں عمران خان کو دبانے کے لیے اور ان کے کیسز کے حوالے سے، اب یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ججز کی جی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ القادری ٹرسٹ کیس میں تیسری بار جج کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کتنی بکھلاہٹ کا شکار ہے اور یہ ججز سے کس قسم کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ محمد علی وڑائچ صاحب کو جی آؤٹ کیا گیا ہے، جو یہ کیس سن رہے تھے خان صاحب کا القادری ٹرسٹ کیس کا، اور اب ناصر جاوید رانا کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن رکھ دیتا ہوں، اور یہ ٹائم لائن کس قسم کی ہے جب ان ججز کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ مطلب کے فیصلے نہ ملیں، اور جس طرح سے یہ کیس کو چلا رہے تھے محمد علی وڑائچ صاحب، شاید اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت اس سے خوش نہیں تھی، اور اب ہوا یہ ہے کہ اب ان ججز کو تبدیل کر کے شاید یہ مطلب کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ محمد علی وڑائچ صاحب نے جی ایک اور بھی کام یہ کیا تھا نا کہ پرویز خٹک صاحب آئے اور انہوں نے ایک درخواست تھی اپنی پہلی جو گواہی دے کر گئے تھے کہ میں اپنے بیان کے اندر کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی وڑائچ صاحب نے اسے ٹرن ڈاؤن کیا، اور شاید یہی وجہ بنی ہے کہ اب دوبارہ سے ناصر جاوید رانا کی جو ہے وہ انٹری ہوئی ہے۔ کیس میں جی ماضی میں کیا ہوتا رہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کیس میں سب سے پہلے جی جج محمد بشیر صاحب آپ کو یاد ہوں گے، جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ دیا، اور وہ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ چھٹی پر جانا چاہتے تھے، لیکن زبردستی ان سے فیصلہ جو ہے وہ دلوایا گیا، اور عمران خان کو 14 سال قید اس میں سنائی گئی۔ پھر انہوں نے اس کیس کو سننے سے معذرت کی، پھر جج رانا صاحب کی انٹری ہوتی ہے ناصر جاوید رانا کی، اور ناصر جاوید رانا اس کیس کو پچھلے 4 ماہ سے سن رہے تھے، اور کیس کافی سلو چل رہا تھا۔ یہ ایک بنیاد بنائے، میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی ہے اسلام آباد میں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ کیس اس طرح سے نہیں چل رہا تھا جس طرح سے وہ چاہتے تھے، اس لیے ان کو تبدیل کیا گیا، اور محمد علی وڑائچ کو احتساب عدالت کا اضافی چارج دیا گیا۔ اچھا، اب پی ٹی آئی نے جی ان کی تعیناتی پر سوال اٹھائے، چونکہ ہوا یہ ہے وکیل صاحب کے مطابق وزارت قانون کا احتساب عدالت کے جج کی تقرری کا نوٹیفیکیشن انکمپلیٹ ہے، غلط ہے، نامکمل ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 کا جج احتساب عدالت نمبر 1 کے اضافی چارج کے ساتھ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا، لیکن جج نے کیس سے الگ ہونے سے معذرت کر لی۔ پھر اب خبر یہ آئی ہے جی کہ محمد علی وڑائچ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ دوبارہ جسٹس رانا جاوید صاحب جو ہے ناصر جاوید صاحب کو لایا گیا، تاکہ اس کیس کا جلد سے جلد جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے۔ اور ویورز، یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ویورز، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ پاکستان کے اندر زبردست قسم کا سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن جاری ہے، الگوریدمز جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ان تمام انڈیپینڈنٹ وائسز کو
اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شروع سے لے کر آگے تک دیکھنے کے بعد جو ہے ہم ان الگوریدمس کو بری طرح جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں. آپ کینیڈا میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, آپ برطانیہ میں ہیں, لندن کے کسی حصے سے ہیں, آپ نیوزی لینڈ سے ہمیں سن رہے ہیں, آپ بحرین سے ہیں, سعودی عرب سے ہیں, دنیا کے کسی کونے سے بھی ہیں. مجھے اس دن ٹوکیو سے کچھ لوگوں کی کالز آئی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وہاں پر بھی سن رہے ہیں, وچ از ریئلی اسٹرینج. میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی, لیکن پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو ہمیں ٹوکیو میں بھی سنا جاتا ہے. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ اینڈ امپریسڈ, اور کمٹمنٹ آپ کی بڑی زبردست قسم کی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے, اس کو شروع سے لے کر آگے تک دیکھیں. ایٹ لیسٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الگوریدمز جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے, اور پھر جتنے بھی یہ فلٹرز لگا لیں, اگر آپ کی سپورٹ رہے گی تو یہ چینل جو ہے وہ اسی طرح آپ تک خبریں لے کر آتا رہے گا. اور یہ اتنا سنجیدہ معاملہ بن گیا ہے کیونکہ پاکستان میں کل میں پی ٹی سی ایل کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے حوالے سے خبریں سن رہا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم وی پی اینز اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بین کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے کچھ فلٹرنگ سسٹم بھی ایسے ڈیولپ کیے ہیں, جو نیا سسٹم ہم لے کر آئے, جس کی مدد سے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا سکے گا. دیکھنا یہ ہوگا جی کہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جن ویڈیوز کے اندر عمران خان کا لفظ ہو, جس پہ عمران خان کی تصویر ہو, جس آڈیو کے اندر عمران خان بار بار بولا جائے, پاکستان تحریک انصاف بولا جائے, بانی پی ٹی آئی بولا جائے, یا ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے نام لیے جائیں, ان کی یہ ریچ کو متاثر کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایکسپرٹس کی انسائٹس دے رہا ہوں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو اس لیے اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ, کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جی, اس کا خیال بھی آپ نے خود ہی رکھنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرا خیال ہے کہ پچھلے سنس 2019 جب سے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا, میں نے کبھی بھی آپ سے اس طرح جو ہے یہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے حوالے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ زور نہیں دیا. لیکن اب یہ ضروری ہو گیا, کیونکہ اگر آوازیں دبنے لگ گئی اور آوازیں عوام تک نہیں پہنچیں گی تو پھر سچ اور جو جھوٹ ہے اس میں تمیز کیسے ہوگی. ایک فگرز بڑی امپورٹنٹ ہیں جی. پاکستان میں 70% کمی آئی ہے یہ جو ٹویٹر یوزرز کی ہے, باقی وی پی این لگا کر استعمال کر رہے ہیں. کوئی یہ سیاستدانوں سے بھی پوچھے نا جا کر کہ سر آپ بھی وی پی این لگا کر پاکستان میں ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, کیونکہ لوگ کر رہے ہیں, اور اب وی پی این کے اوپر بھی ایک وائٹ لسٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. بس یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.